वेलकम बैक नाजरीन, थैंक यू वेरी मच कि आप स्क्रीन के पास ही हैं और हमारी बड़ी खूबसूरत और हौसला अफजा और बड़ी मुहज़्ज़ब टाइप की जो गुफ्तगू है उसको आप सुन रहे हैं और आप यकीनन बड़ी तशनगी रख रहे हैं कि मज़ीद फादर साहब क्या कहेंगे। तो सॉरी, मैंने ब्रेक से पहले आपको इंटरप्ट किया था लैंग्वेजेस के ताल्लुक से, तो आप कुछ फरमा रहे थे कि आप वहाँ से आप बात जारी रखेंगे। जी, तो मैं बता रहा था कि साहिफ़ मुक़द्दस की जो इल्हामी ज़ुबानें हैं, इब्रानी ज़ुबान, यूनानी ज़ुबान और अरामी ज़ुबान, जी जी, वो मेरे निसाबी कोर्स का हिस्सा थी। वो मैंने 3-3 साल पढ़ी। जी फिर मैंने अरबी ज़ुबान पढ़ी और फिर ये सारी जो ज़ुबानें थी, जी, चूँकि इटली में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटियों को उधर कौमी कानून है वहाँ की कि लैंग्वेज तालवी इटालियन में होनी चाहिए। जी जी, और लातीनी ज़ुबान और इटालियन की ज़ुबान की वजह से मुझे स्पेनिश भी समझ आती है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन समझता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ। गुड, फ्रेंच ज़ुबान मैंने सीखी जी और फिर जर्मन ज़ुबान मुझे काफ़ी आती है। चलो, अबूर तो एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, जी जी, लेकिन मैं कम्युनिकेट कर जी सकते जी। हैं। जी हाँ, वेरी गुड। तो जब मैं 8वीं 9वीं में था तो वहाँ उस 8वीं में था तो वहाँ मैंने 2 साल फ़ारसी भी पढ़ी, तो मुझे बुनियादी बातें फ़ारसी की आती हैं। बेशक उसके बाद कोई मेरी प्रैक्टिस नहीं रही, जी लेकिन अभी वो मदद करती है। जी और एक ज़ुबान मुझे इत्तफ़ाक़ियाई और हादसी तौर पे सीखनी पड़ी, जी, वो माल्टा की थी, माल्टी ज़ुबान, क्योंकि मैं वहाँ जाना चाहता था। मेरे मोहसिन थे वहाँ, बार बार जाता तो उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, जी जी, तो वो फिर मुझे सीखनी पड़ी और मेरे लिए आसान थी, जी क्योंकि वो इब्रानी ज़ुबान जी से जी, अरबी से Related मिलती थी। जुलती है। वो जी, सेमिटिक लैंग्वेज है, असामी ज़ुबानों में से एक है, और मैंने खुशी के साथ उसे सीखा। आमीन। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन ममालिक में जाता हूँ जी तो उन्हीं की ज़ुबान में इबादत करता हूँ, जी, बातचीत कर सकता हूँ। आसान होता है। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने देखा भी और सुना भी कि फादर साहब को अगर मैं अपने अंदाजे से कहूँ तो शायद 15 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जिनको वो जानते हैं। और आपको पता है कि अंग्रेज़ी और उर्दू और पंजाबी ये तो साडा ओढ़ना बछोना है ना, ये तो और बात है। लेकिन इसके अलावा वो लैंग्वेजेस जो शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस से और उसकी तारीख से उनसे बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए फ़ादर साहब उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इसके साथ ही साथ फ़ादर साहब, आज हमारी जो एक क्लास हो रही थी जिसमें आपने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनमें एक कोई मकतबा है, मकतबा अनावीम। मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं। एक और है मकतबा अनाबीम, कोई और है शायद, लेकिन अनावीम के बारे में मैंने नहीं सुना। हो सकता है हमारे नाजरीन ने भी ना सुना हो। ये क्या है, कुछ थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे? मकतबा नवीम पाकिस्तान आज से 25 साल पहले शुरू हुआ था। जी जी, और अनावीम एक इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है पस्तहाल, पिसे हुए, मज़लूम, बहुत ही निचले तबके के लोग, या जिनकी आवाज़ ना हो, जिनकी कोई राय का एहतराम ना हो। जी तो ये लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में बहुत इस्तेमाल हुआ है, और हुआ है खुदावंद के अनावीम, जी, खुदावंद के गरीब या खुदावंद के लोग, मुंतज़र या खुदावंद, ये काफ़ी इस्तेमाल है। तो हमने इसकी बुनियाद रखते हुए, जो मेरे साथी थे जनाब हमीद हेनरी साहब, हमने इसकी बुनियाद रखते हुए जब इसका नाम चुन रहे थे तो ये लफ्ज़ हमें काफ़ी सूटेबल, मौजू और मौसर लगा। जी, तो मकतबा नवीम पाकिस्तान एक ऐसी तहरीक है जो कलीसिया के अंदर और मुआशरे में इलाहियाती नुक्ता नज़र से, थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से, ईमान की रोशनी में जी, मोमनीन को जी, जी, बाआवाज़ बनाता है कि मोमनीन अपने ईमान पर खुद गौर व खौज करके ईमान की कुव्वत से मुलब्बस होके कलीसिया में कायदाना सलाहियत को सामने लाएं जी, और कलीसिया में शराकत के अमल को बढ़ाएं। जी, ये ज़्यादा कैथोलिक कलीसिया में इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इस पे हमने काफ़ी काम किया है। फिर मकतबा नवीम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में, मकतबा नवीम पाकिस्तान की क़यादत में ही जी, हमने सादोकी में, ज़िला गुजरनवाले में थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट फलेटी, जी, जी, मोमनीन की इलाहियात में तरबियत के लिए एक अदारा भी बनाया, और उसके प्रोग्राम होते हैं पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में। जी, और उसके तहत इसकी एक और छोटी सी ब्रांच थी,
وومن تھیولوجیکل فورم جی کے نسوانی الہیات کے خاتون ہوتے ہوئے ایک خاتون الہیات کے مختلف ایمان کی سچائیوں پر، عقائد پر، بائبل مقدس کے مختلف تذکروں پر گفتگو کر سکتی ہے یا بات چیت یا سوچ سکتی ہے. جی 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 یہ بائبل مقدس میں خواتین کی سٹڈیز سے آگے ہے. جی 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 یا بائبل مقدس خواتین کے متعلق کیا تعلیم دیتی ہے اس سے بھی آگے ہے. اس نسوانی الہیات میں دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے ایمان کی سچائیوں کو یا بائبل مقدس کے واقعات کو وہ کس طرح پڑھتی ہیں اور کس طرح اس کی تشریح کرتی ہیں اور اپنے ایمان میں اس کا اطلاق کرتی ہیں. تو مکتبہ نامہ پاکستان اس کا ڈھانچہ ایک بورڈ ہے ہمارا جی، اور اس کے تحت ہر شہر میں جہاں بھی چاہنے والے ہوں اس میں حصہ دار وہاں رابطہ کار ہوتے ہیں. جی تو ایسے کام چلتا ہے، سیمینرز ہوتے ہیں، ممبرشپ ہوتی ہے. جی پھر مکتبہ نامہ پاکستان کی ایک بہت بڑی خدمت الہیاتی ادب، تھیولوجیکل لٹریچر، جی بالکل، الہیات کے 8-9 مختلف موضوعات پر کتابیں لکھنی ہیں. ہم دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر بھی سیمینار کرتے ہیں اور کتابیں ان کی بھی لکھتے ہیں. جی تمام کلیسیاؤں کے لوگوں کے ساتھ بھی کتابیں لکھتے ہیں، مل جل کر سیمینار بھی کراتے ہیں. جی اور عام مومنین کو جن کو شاید کسی اور جگہ پہ کوئی حیثیت مقام نہیں ملے گا، جی اگر ان کی دستاویزات، ان کے مسودے، ان کے مواد، لکھا ہوا تحریری مواد ہماری پالیسی کے مطابق ہے، خاص کر روشن خیال ہے، خواتین اور مردوں کی مساوات پر بات کرتا ہے اور کلیسیاؤں میں اتحاد اور مذاہب میں امن کی بات کرتا ہے، جی تو فرقے اور نفرتوں اور پھوٹ کی بات نہیں کرتے، پھر ہم ضرور چھاپتے ہیں. تو ہمارے لکھنے والوں میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، جی دوسری کلیسیاؤں کے لوگ بھی ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. جی تو یہ اشاعت کی کتابیں چھاپنے کی ایک بہت بڑی خدمت ہے. دوسرا تربیت کی بہت بڑی خدمت ہے. ہم سیمینرز کراتے ہیں مختلف جگہوں پہ، جی اور نیٹ ورک ہے، وہ ہمارے رابطہ کار ہیں مختلف شہروں میں، جی لوگ ان سے رابطہ کر لیتے ہیں. لوگ براہ راست مرکزی دفتر جو سادوں کی ضلع گجرانوالہ میں ہے وہاں رابطہ کر لیتے ہیں. جی جی یعنی ہمارے ہاں کوئی تعصب نہیں ہے، نہ جنسی تعصب مرد اور خاتون ہونے کا، نہ ایمانی کلیسیائی تعصب کیا فلاں چرچ سے ہیں فلاں چرچ سے ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا تمام سربراہوں سے، تمام بشپ صاحبان سے، تمام کلیسیاؤں سے ہے. اور نہ اس میں ثقافتی تعصب ہے جی جی کہ آپ فلاں سندھ سے ہیں یا بلوچستان سے، ہم نہیں. تو ہم سب کو اس میں شامل کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں. اور یہ ہم روایت ڈالنا چاہتے ہیں دوسرے اداروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنی. اس لیے میں نے شروع میں کہا میں گواہی کی منسٹری کو اس لیے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کر رہا ہوں بغیر کسی کلیسیا کے نام لیے یا اپنی کلیسیا، سمجھ گیا ہوں. لیکن ایک خدمت ہے کہ میڈیا میں، ابلاغ میں بشارت کو، انجیلی قدروں کو، مسیحی ایمان کی حقیقتوں کو کیسے لوگوں تک لانا چاہیے. تو مکتبہ نامہ پاکستان ہر اس سوچ کا، ہر اس خیال کا، ہر اس تحریک کا اور ہر اس کارکردگی کا، عمل کا کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور پذیرائی کرتا ہے. جی مالی پذیرائی بھی کرتا ہے جو اس نوعیت کی یا اس سمت میں ہیں کہ لوگوں کو باہم اکٹھا لایا جا سکے. ایسے لوگ جو یعنی روشن خیال ہوں اور جن کو زور قلم بھی ہو اور دانشور ٹائپ لوگوں کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے وہ اس خدمت گزاری کے کام کو آگے بڑھا سکتے اور دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ فرد صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہماری کمیونٹی میں ہیں، مسیحی کمیونٹی میں، جن کے پاس وقت نہیں کہ کسی خاص انسٹیٹیوشن میں جا کر تعلیم حاصل کریں، یا غربت و مفلسی کے سبب سے ایسا ہے کہ یا تو وہ دن کو کام کرتے ہیں اور شام کو مشکل سے گھر پہ پہنچتے ہیں، ان کا جی کرتا ہے کہ وہ مطالعہ بائبل مقدس کریں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا انتظام ہے؟ میں نے سنا ہے کہ شاید کوئی ایسا کام کیا ہے آپ نے. آپ نے بہت ہی خوبصورت اور چھوٹا موضوع چھیڑا ہے جی جی، جس پہ میں جذباتی طور پہ بھی وابستہ ہوں، منسلک ہوں. گڈ. خداوند نے مجھے روح سے یہ الہام دیا کہ ہم یہ خدمت شروع کریں. جی، میں بات کرنا چاہتا ہوں کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان کی. یہ 12-13 سال ہوئے ہیں. کیتھولک بشپ صاحبان نے کیتھولک کلیسیا میں یہ ادارہ بنایا ہے جس کا مقصد بنیادی طور پر کلام مقدس کا فروغ ہے. اور اس کا رویا یہ ہے کہ
خدا کے کلام کو لوگوں کے قریب لانا اور لوگوں کو خدا کے کلام کے قریب لانا۔ آمین۔ اس کے تحت ہم نے پہلے بھی 2-3 منصوبے خدمت کے منصوبے پیش کیے تھے۔ جی جی۔ ایک ہمارا منصوبہ جاری ہے کلام کے لاکھ دوست، تو ہم اس میں لوگوں کو رجسٹرڈ کرتے ہیں، جو ایسے لوگ جو عہد کریں کہ ہم اپنی اپنی بائبل مقدس رکھیں گے، ہر روز اسے کھولیں گے، 5 یا 7 منٹ تک پڑھیں گے۔ جی۔ جو 5 یا 7 منٹ تک پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، 3-3.5 سال میں وہ بائبل مقدس کی مکمل تلاوت کرتا ہے۔ تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس میں شامل ہوں۔ دوسرا منصوبہ جو ہم نے سن 2012 میں کیا، جی، بہت ہی ایک روحانی تجربہ تھا، ایمانی تجربہ، گڈ، کہ ہم نے بائبل میراتھن پاکستان 2012 کرائی، جی جی کہ 6 رات اور 7 دنوں میں جی 127 گھنٹوں میں کلام مقدس کی مکمل تلاوت کی گئی، بلا ناغہ، بلا وقفہ، بائبل میراتھن۔ بائبل میراتھن رات دن۔ جب بائبل مقدس کھلی تو 127 گھنٹوں کے بعد تب ہی بند ہوئی جب ساری اس کی تلاوت ہوئی۔ اس میں ہزاروں لوگوں نے باری باری حصہ لیا۔ ہم نے ہر ایک کے لیے 20-22 آیات کا یا ایک باب کا سیگمنٹ رکھا ہوا تھا۔ جی جی۔ لوگ آتے تھے، رجسٹرڈ ہوتے تھے، پھر وہ پڑھتے جاتے تھے۔ بہت ایک اعلیٰ تجربہ تھا رات اور دن کا۔ ویری گڈ۔ آئیڈیا اس میں جو نقطہ مضمون خیال تھا کہ لوگوں کو خدا کے کلام کے قریب لانا چاہیے، اور اس سارے پروگراموں میں 6 رات اور 7 دن بہت سارے پروگرام ہوئے، لیکن بہت بڑے سٹیج کے درمیان میں صرف بائبل مقدس مہمان خصوصی اور چیف گیسٹ تھا، اور کچھ نہیں تھا۔ اب جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ پچھلے 2 سالوں سے ہم اس کی تیاری میں تھے، اس سال یہ فائنل ہو گیا ہے، حتمی ہو گیا ہے کہ ہم بائبل مقدس کے علوم کا مطالعہ، اسٹڈیز ان بیبلیکل سائنسز، یہ ہمارا ویب سائٹ بھی ہے sbsurdu.org، تو اس پہ بھی کافی کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ بائبل مقدس کے علوم کا مطالعہ یہ 4 سال پر محیط 4 سالہ ایک بائبل سٹڈی کورس ہے، جو بذریعہ خط و کتابت ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سٹائل پہ۔ یہ ڈسٹنس لرننگ ایجوکیشن پروگرام ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص 100 روپیہ دے کر 4 سالوں کے لیے رجسٹرڈ ہو سکتا ہے، اس کو اسٹوڈنٹ کا آئیڈینٹی کارڈ ملے گا، وہ 4 سال پڑھ سکتا ہے۔ صرف 100 روپیہ؟ 100 روپیہ رجسٹریشن فیس ہے، اور پھر ہر سال کی فیس علیحدہ ہے۔ مثلاً پہلے سال کی 200 روپیہ ہے، سال بھر کی۔ ہم نے یہ اس لیے بھی کم رکھی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی شخص پیسے غربت ہونے کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کورس سے دور رہے یا نہ پڑھ سکے۔ تو پہلا سال 1 سال یہ بائبل مقدس کے متعلق تعارفی مضامین موضوعات ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ کورس ہے۔ اگر کوئی دوسرا سال بھی پڑھے تو اس کو بائبل مقدس کے علوم میں ڈپلومہ ملے گا، اور اس میں بائبل مقدس کے موضوعات ہوں گے۔ اور اگر کوئی تیسرا سال اور چوتھا سال پڑھے، ان کو بائبل مقدس کے علوم میں BA کی بیچلر کی ڈگری کے برابر ہم سند دیں گے، اور اس میں تیسرے سال میں بائبل مقدس کے سیاق و سباق کا مطالعہ ہوگا، اور چوتھے اور آخری سال میں بائبل مقدس کی تفسیری مطالعہ ہوگا۔ وہ کچھ مشکل ہوگا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو 4 سال پڑھ لے، اور اس کے بعد اگر وہ چاہے کہ وہ مزید ماسٹر MA بیبلیکل سائنسز میں بائبل مقدس کے علوم میں کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو باہر بھی پذیرائی دیں گے۔ اس کیتھولک بائبل مقدس کے علوم کا مطالعے کا بنیادی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ گھر بیٹھے آپ اپنے فارغ وقت میں جب بھی چاہیں، آپ کو جو نصابی مواد بھیجا گیا اس کے مطابق پڑھ کے سوالوں کے جواب دے کے آپ اسے واپس بھیج سکتے ہیں، اور یہ ہر 2 مہینے کے بعد مواد بھیجا جائے گا، اور امتحان بھی ہوگا، لیکن سب کچھ گھر بیٹھے۔ اور اگر جہاں کہیں 10 سے زیادہ شرکا ہوں گے، ہم وہاں کسی نہ کسی بائبل اکیڈمی یا ٹیوشن کا انتظام بھی کریں گے، تاکہ ان کو اس سے رابطہ رہے۔ تو ہماری گواہی ٹیلی ویژن کے ذریعے ہماری لوگوں کو دعوت ہے، آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس پہ تھوڑا سا تعاون کریں، کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ بائبل مقدس کو پڑھیں، سٹڈی کریں، مطالعہ کریں، اپنے ایمان کی جو عقائد ہیں، سچائیاں، ان کی بنیادوں کو خود سمجھیں،
تو یہ ایک بہت معیاری کورس ہوگا Good. اور ہم چاہتے ہیں لوگوں میں بائبل مقدس کی خواندگی کا معیار لٹریسی سٹینڈرڈ بڑھے. امین. جی ہاں, اس میں کوئی ایجوکیشن اکیڈمک یا سیکولر ایجوکیشن کی بھی کوئی شرط ہے کہ اتنی تعلیم ہونی چاہیے یا وہ نہیں؟ کم سے کم از کم میٹرک کی تعلیم ہونی چاہیے یا 16 سال کی عمر ہونی چاہیے, میٹرک یا اس کے کوئی ایکویولنٹ. ویری گڈ. لیکن اس میں باقی آگے عمر کی کوئی قید نہیں, اس میں جو چاہے جی چاہے وہ حصہ لے سکتا ہے. Very good. کل پرسوں مجھے خاندان ملا تو کہتے جی ہم نے سارے خاندان نے اس میں رجسٹرڈ ہونا ہے اور ہم نے پھر آپس میں مقابلہ بھی کرنا ہے. میں نے کہا چلو مقابلہ صرف یہی رکھے کہ پاک کلام کون زیادہ پڑھتا ہے, کون زیادہ پڑھتا ہے اور اسی طرح سمجھتا ہے. فادر صاحب, میں صرف یہ ماضی کے آپ کے جو تلخ و شیریں تجربات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین کو, جن میں کئی کہانت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں, پاسٹر صاحبان ہیں, ریورنز ہیں, بشپس ہیں, ایون کئی ہماری فیملیز بھی ہیں, آپ بھی شامل ہیں اس میں, آپ سے بھی بات ہو رہی ہے, ان کے نام کوئی خاص میسج, کوئی ایک دو تین جملے کا اگر آپ دینا چاہیں, کوئی خاص ایسی بات جو وہ یاد رکھے آئندہ کے لیے. میری جو بات وہی ہے جو میں اپنی زندگی سے بات کرتا ہوں جی, کہ وسائل, ذرائع, منصوبے یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات خداوند کی اس نقطے میں یقین رکھنا کہ وہ مجھے بہت پیار کرتا ہے. امین. میں خدا کا المحبوب ہوں. امین. وہ تب بھی مجھے پیار کرتا جب میں اس پیار کے قابل بھی نہیں ہوں. امین. تب بھی پیار کرتا جب مجھے کوئی بھی نہیں کرتا. تب بھی پیار کرتا جب میں سو بھی جاتا ہوں, جیسے زبور گاتے تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے, تیرا رب نو نیندر نہ آوے. تو مجھے بہت پیار کرتا ہے. لہذا وہ مجھے پالتا اور میری پرورش کرتا ہے. وہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا کبھی. تو مشکلات اپنی جگہ پہ, جی جی, وسائل اپنی جگہ پہ, مخالفت بھی اپنی جگہ پہ, جی, لیکن ہمیں خداوند میں خوش رہنا چاہیے. میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ خداوند مجھے پیار کرتا ہے, اور خداوند کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا, نہ مجھے تنہا چھوڑے گا, نہ مجھے رد کرے گا. البتہ جو وہ اپنا منصوبہ میرے ذریعے پوری کرنا چاہتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ میری خواہش کے مطابق ہو. میری خواہشات انسانی خواہشات اور ہیں, لیکن خدا میرا سب دھیان رکھتا ہے. آمین. فادر صاحب, یقیناً میرے لیے یہ بہت شرف اور بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسی خداوند میں عظیم شخصیات کے ساتھ کچھ وقت گزاروں اور بیٹھوں. اور میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے ناظرین آپ کے لیے بھی فادر صاحب کی گفتگو, ہمارا ہم نشست ہونا, بیٹھنا یقیناً ایمان افروز اور روحانی ترقی کا سبب ہوگا. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی کلام مقدس کا مطالعہ کریں, خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں اور 5ویں انجیل بن کر خداوند یسوع مسیح کے عملی طور پر گواہ ثابت ہو سکیں. اگرچہ آپ فادر ایمانوئل آسی تو نہیں بن سکتے, لیکن آپ ایک اچھے, باوقار اور پر اثر مومن, ایماندار ضرور ہو سکتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کو یہ روحانی طور پر بھوک لگائے تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہے گا. خداوند آپ سب کو برکت دے. پھر ایک نئی شخصیت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. آئندہ بھی دیکھتے رہیے پروگرام خدا کے لوگ, صرف گواہی ٹیلی ویژن پر.